नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। टाइम असल में अब बहुत कम रह गया है हमारे पास, और कुरान में माशाल्लाह से बहुत अभी बहुत वाक़यात, बहुत क़िस्से, बहुत चीज़ें हैं जो इबरत के लिए और समझने के लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो काफ़ी दिन से सब कह भी रहे थे और जिस पे मैं बात करना चाह भी रही थी कि इस मौके पे और भी लोग शामिल हो गए अभी, वरना तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जो बहुत डिटेल उन तक ही सिर्फ पहुंच पाती है। तो इस वजह से जो है मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है बनी इसराइल, क्योंकि अब जो है आगे 2 दिन 3 दिन जो भी अब मज़ीद क्लास होगी क़ससुल कुरान में बनी इसराइल के ही क़िस्से बयान करूँगी मैं, और बनी इसराइल के क़िस्सों से ही रिलेटेड जो है वो असहाब कहफ का भी वाक़या आ जाएगा, और उसी में जो है दज्जाल का ज़िक्र, और जो कुछ आप लोगों के कुछ सवाल थे दज्जाल से मुताल्लिक़ या असहाब कहफ के मुताल्लिक़ या सूरह कहफ से रिलेटेड, उनका भी इंशाअल्लाह ताला जवाब मिल जाएगा। और इस सब के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बनी इसराइल की हिस्ट्री को थोड़ा सा जान लें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये चीज़ डिटेल में वो कर चुके हैं। जब हमने सूरह बनी इसराइल पढ़ी थी तो इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में, क्योंकि सूरह बनी इसराइल में शुरू में ही अल्लाह ताला जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के सफ़र का ज़िक्र फरमा रहे हैं, तो वहीं पे उस बाबरकत ज़मीन का भी ज़िक्र है जो कि अर्ज़ फ़लस्तीन है। और उस ज़मीन से रिलेटेड जो है वो ज़ाहिर सबसे ज़्यादा जिस कौम को ये मौका मिला उस ज़मीन में रहने का, और उस जिस कौम ने सबसे ज़्यादा नाक़दरी की, वो उसका ज़िक्र फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस तरह से इस कौम को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि 2 दफ़ा इनको इनकी तबाही और बर्बादी, इनको उरूज मिला, और 2 दफ़ा ही इनकी बहुत तबाही और बर्बादी हुई। तो वैसे तो देखा जाए बनी इसराइल की अगर हम हिस्ट्री अब तक हमने जितने वाक़यात पैगंबरों के पढ़े हैं तो काफ़ी हद तक हमारे सामने एक बनी इसराइल की हिस्ट्री जो है वो हमारे सामने आ गई है कि कहाँ से इब्तिदा हुई और किस तरह से ये सिलसिला चला। लेकिन आज हम थोड़ा सा पहले इसकी डिटेल में जाएंगे कि असल में बनी इसराइल थे कौन, और अल्लाह के तरफ से उनको क्यों मुंतखब किया गया था, और फिर उनसे ये इमामत का जो दुनिया की इमामत का जो एजाज़ था वो उनसे क्यों लिया गया, और उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी अपने पैगंबरों के साथ रहते हुए गुजारी, क्योंकि वो कौम है ये सबसे ज़्यादा पैगंबर जिस कौम में आए। तो इन सारी चीज़ों का आज हम थोड़ा सा पहले जायज़ा लेंगे, फिर इस कौम की नाफरमानियों के वाक़यात जो हैं वो इसमें इनकी जो हम हिस्ट्री और इनकी तारीख़ बयान करेंगे, इसकी डिटेल बताएंगे, तो इनकी नाफरमानियाँ और उनकी नाशुक्री जो है वो भी साथ साथ आती जाएगी सामने। तो हम शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही महबूब बंदे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के पैगंबर थे, और अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर बहुत उनको आजमाइशें भी आईं, और जिसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से बेइंतहा इनामात से भी उनको नवाजा गया, जिसमें से एक इनाम बहुत बड़ा ये अल्लाह की तरफ से उनको दिया गया कि आगे आने वाले जितने भी पैगंबर हैं वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं। वैसे देखा जाए तो ज़ाहिर है सब आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं, और उसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम आए और तूफान नूह में सब ख़त्म हो गया और बर्बाद हो गया, तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से ही नस्ल चली। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा भी तो दुनिया में और लोग थे, और उनसे भी जैसे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, उनकी बेटियां थीं, फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के और बेटे भी थे, उनकी औलादें भी मुख्तलिफ इलाकों में थी,
ان کی بھی نسلیں تھیں، لیکن سب سے زیادہ جو ریکارڈ میں یعنی قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے، ویسے تو دنیا کے اور علاقوں میں اور جگہوں پر بھی 1,24,000 ظاہر پیغمبر ہیں، تو مختلف جگہوں پر آئے ہوں گے، اور وہ کس دور میں آئے اور وہ ان کی کوئی اتنی ہمیں کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی ایسی ہسٹری ریکارڈ کرنے کا یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے اتنا ایگزیکٹلی کچھ پتہ چل سکے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے بھی حالات اور واقعات اللہ نے قرآن میں اتنی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہو گیا، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی قصے کہانیوں کی طرح جو ہیں وہ دھول میں دبتی جاتی ہیں، اور شاید کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ اڑتی اڑاتی کچھ کہانیوں کی شکل میں باقی رہ جاتی۔ لیکن اللہ پاک نے ان قوموں کا ذکر عبرت کے لیے، ان کا ذکر تفصیل سے، ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کی سرکشی کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ ان پر جو اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کا غضب تھا اس کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ ایک نصیحت اور عبرت بھی تھی، لیکن اس کے ذریعے ان کا قصہ، ان کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کے طور پہ محفوظ بھی رہ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس بات کا میں اصل میں جواب دینا چاہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیونکہ اتنے محبوب اور اتنے اللہ کے فرما بردار کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اپنا گھر بار اور اپنے ماں باپ، یعنی جو سب سے زیادہ انسان کے قریبی اور رشتوں ہوتے ہیں ان میں ماں باپ اور بہن بھائی اور گھر کے لوگ، پھر اپنا محلہ، اپنے دوست، کسی کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ دنیا میں پیاری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اولاد، اور اولاد کو بھی جب چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا، ایک آزمائش تھی ان کی، اس پر بھی وہ پورے اترے، یہاں تک کہ اولاد کو ذبح کرنے کا بھی حکم ملا تو اس میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے، اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑی قدردانی سے ان کے بڑے بڑے اجر دیتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا ہی ہمیں آسرا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس قابل ہے ہی نہیں نا۔ نیکیوں کے باب میں اگر سوچیں تو ہماری نیکیوں کی تو کوئی حقیقت اور اوقات سمجھ میں ہی نہیں آتی، جیسے کہ لوگوں نے کی ہیں، وہ تو پیغمبر تھے، نیک لوگوں کا ہی اگر آپ زندگی کا حالات دیکھیں تو کس طرح سے مشکلات اٹھاتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ بہرحال تو جب چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اللہ اتنی قدردانی فرماتے ہیں تو اتنی بڑی جو اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھا، بغیر ذرا سی بھی ناگواری، بغیر کسی سوال کے، جیسے ہی جو حکم اللہ کا آیا اس پہ آگے کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی جواب سوال نہیں کہ اللہ کسی کو قتل کرنا، کسی کی جان لینا تو ویسے ہی گناہ ہے اور میں اپنے بیٹے کو کا گلا کاٹ دوں۔ ایک سوال، بہت ساری باتیں کر سکتا تھا نا کہ اللہ اس طرح سے تو نے مجھے دیا ہی کیوں تھا، 85 سال کی عمر میں تو مجھے اولاد ملی تھی، پھر میں نے اس کو تیرے حکم پہ اکیلا بھی چھوڑ دیا، اب مجھ سے ایسی آزمائش اس عمر میں مجھ سے نہ لے۔ لیکن بس جب اللہ کا حکم اور جو فیصلہ آ گیا، اس کی آگے ایک بھی حجت، ایک بھی سوال، ایک بھی کوئی بات کیے بغیر ماننے کو تیار ہو گئے۔ نتیجتاً اللہ کی یہ قدردانی تھی، اللہ تو بندوں کو بے حساب ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو اللہ کا اتنا فرما بردار تھا، اس کی نیکی جو ہے وہ کیسے دنیا میں رائگاں جا سکتی تھی؟ اس کی نیکی کا یہ صلہ تھا کہ اس کی اولاد میں ہی نبوت رکھی گئی، اب جو بھی نبی ہیں وہ تمہاری اولاد میں سے ہی ہوں گے۔ اتنا بڑا اعزاز، اور پے در پے، یعنی حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، یعنی پیغمبروں کی ایک سیریز تھی، کوئی موروثی جائیداد نہیں تھی کہ جو باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو مل رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے یہ منتخب بندے تھے جن کو اللہ نے ان کی اولاد میں بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو منتخب کیا اس چیز کے لیے کہ وہ پیغمبر ہوں۔ یعنی یہ کتنی بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی تھی اور بلیسنگ تھی کہ نہ صرف یہ کہ وہ پیغمبر بلکہ آئندہ آنے والے تمام پیغمبر انہی کی نسل سے ہوں گے۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, ये तफसील हम पढ़ चुके हैं, और हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई आगे ऐसा हमें पैगंबर का नाम नहीं मिलता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरब में सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनकी इबादत हुई, और जो आखिरी रसूल हैं और जिन पर के नबूवत का ये सिलसिला तमाम हुआ। तो वहाँ उस तरफ अल्लाह पाक ने यानी इस नबूवत के सिलसिले को ना दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, या ये तकसीम भी क्या समझे, उसकी दो शाखें हो गई। और पहला मौका दिया गया उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद को, और अल्लाह के फैसले अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि उनकी कौम को अमामत, जब मैं ये हिस्ट्री पढ़ रही थी और इसकी डिटेल्स पर गौर कर रही थी, तो देखें जो कुछ हम तफसीर में पढ़ते हैं या मुफस्सिरीन की जो भी राय होती है वो तो एक अलग ही होती है, वो तो एक अलग ही होती है। तो इनकी नस्ल में, इनकी नस्ल को पहले क्यों मुंतखब किया गया, इसमें नबूवत और इसमें अमामत क्यों रखी गई। तो मैं जैसे कही थी ना कि हमें खुद भी तो कुछ गौर और फिक्र, कुछ सोचना समझना चाहिए। और कुरान को अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, उस पर मुख्तलिफ तफासिर को जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ बातें अपने जहन में भी आती हैं कि मुझे ऐसा, मैंने जब पढ़ा और मैंने जब इसको बहुत थॉरली पढ़ा, और कि इस कौम को बार बार आजमाया गया, इस कौम के ऊपर बार बार अल्लाह के इनामात हुए, इस कौम को उरूज हासिल हुआ, और फिर दोबारा से बेइंतहा पस्ती में चली गई, यानी एक तरह से बिल्कुल इसको खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया, तबाह कर दिया गया। लेकिन फिर दोबारा इसका उरूज हुआ, और फिर कुरान में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि 2 दफा इसको बर्बाद किया गया, 2 दफा इस कौम का उरूज हुआ और 2 दफा ही इसको बर्बाद किया गया, तबाह किया। तो ऐसा लगता है, देखिए अल्लाह को तो सबका पता है ना, अल्लाह तो अपने बंदों की नेचर, फितरत, आदत, उसके दिल के हालात सब कुछ जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अल्लाह की तरफ से इत्माम हुज्जत थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आखिरी नबी बनाया जाएगा, जब नबूवत जो है वो यानी बनी इसराइल से या याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों से नबूवत जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ट्रांसफर की जाएगी, तो सारी दुनिया को नजर आए रीजन कि इनसे क्यों ली गई, और इनको दी गई थी अल्लाह के इनाम के तौर पे, इनकी आजमाइश के तौर पे। ये इस कौम की एक आजमाइश भी थी, जो कि बहुत बड़ा इनाम भी बन सकती थी, लेकिन इन्होंने इनाम तो कम उसको समझा, सजा ज्यादा समझा और इनकार किया, नाशुक्री की। शुरू से बनी इसराइल की कौम का रवैया जो है हमें ऐसे ही नजर आता है। कुरान हमें बताता है कि इनका अंदाज ये होता था अपने पैगंबरों से कि जाए मूसा अपने रब से ये पूछ कर आए। मैंने आपको जब गाय का वो वाक़या बताया तो उसमें हर सवाल को करते हुए वो कहते थे जाए मूसा अपने रब से ये पूछ कर बताएं। एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा हमारा रब क्या कहता है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि या मूसा हमारा रब क्या हुक्म दे रहा है, हमें कैसी गाय ज़बह करने का हुक्म दे रहा है। हर मौके पे जब जंग लड़ने का मौका आता था उस वक्त भी, और जब कोई आजमाइश का या इम्तिहान का मौका आता था कहते थे जाए मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते, हम तो यहीं बैठे, जब जीत जाओ ना तो फिर बताना, फिर हम आएंगे। उस रब को जिसने उनके ऊपर इतने इनामात की बारिश की थी, उस रब को वो अपना रब भी नहीं कहते थे। जाओ मूसा तुम्हारे रब से ये पूछ कर आओ, मूसा अपने रब से ये पूछ कर आए। तो आप देखें कि पूरी इनकी हिस्ट्री जो है ना, इनका अंदाज तखातुब कुरान हमें बताता है। ज़ाहिर कुरान से बेहतर हमारे पास और कोई रहनुमाई का जरिया नहीं है कि इन्होंने हमेशा अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन
ایک انداز یہ انداز کیا ہے؟ یہ انداز یہ رسول پہ ایک احسان کر رہے ہیں کہ جائیں آپ اپنے رب سے یہ پوچھ کر آئیں، آپ کے کہنے پہ کر رہے ہیں ہم، آپ کے رب نے یہ کہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، یہ والا انداز تھا۔ تو اب ہم جب اس کا جائزہ لیں اس قوم کا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے، معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے مصر ان کا وہاں پہنچے اور کس طرح سے وہاں پر ان کو بادشاہ کے بالکل نیکسٹ جو تھا ان کو درجہ ملا، اور وہاں پر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو لا کے سیٹل کر لیا۔ اب وہاں سیٹل کرنے کے بعد وہاں کے لوگ کیونکہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، کام بھی انہوں نے بہت ایسا کیا تھا کہ ان کی قوم کو جو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا تھا، اور ان کے لیے جو ہے بڑی ایسے طریقے تھے کہ جس سے کہ پورے ملک، کئی ملک دنیا کے جو ہیں، یعنی پورے دنیا میں ایک طرح سے آس پاس کے جتنے علاقے تھے سب قحط کا شکار تھے۔ اس زمانے میں وہ لوگ بہت اچھے حالات میں رہے، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہوئی، بلکہ اس پوزیشن میں تھے کہ دوسروں کو غلہ بیچتے تھے، اس سے بھی کماتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت قدر و منزلت تھی، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کی بھی بڑی قدر و منزلت تھی جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ 90 لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے مصر۔ ان 90 لوگوں میں سے آپ یہ سمجھیں کہ وہ سب ان کے اپنے بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یعنی اپنے بیٹے بیٹیاں۔ اب اپنے بیٹے بیٹیاں ہوں گے تو اندازہ تو یہی ہے کہ کم از کم ایسے 30 35 تو اپنے بیٹے بیٹیاں ہی ہوں گے نا، پھر ان کے کچھ بچے ہوں گے۔ تو یہ صرف ان کا اپنا خاندان تھا۔ یہ بنی اسرائیل اسی لیے کہلاتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے ایکچولی ایل، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایل جو ہے اللہ، اور اسر کہتے ہیں اسیر، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدی کو، بندے کو، غلام کو، جس کو اسیر کر لیا جائے، یعنی جس کو غلام بنا لیا جاتا تھا تو وہ پھر اس مالک کے حوالے ہوتا ہے نا، کہ وہ جیسا چاہے اس سے کام لے، جیسا چاہے جس طرح چاہے اس کو رکھے۔ تو اسرائیل کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب تھا، یعنی اللہ کے بندے، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں یا عربی میں کہتے ہیں عبداللہ۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، عربی میں ہے کہیں گے تو عبداللہ، اور ان کی عبرانی زبان جو ہے اس میں کہیں گے اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل یعنی ان کے بیٹے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے صرف 2 جو تھے ان کی جو سب سے چھوٹی بیوی تھی ان سے تھے، رابیل سے، جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ باقی 10 بیٹے جو تھے وہ باقی جو 3 تھیں، یعنی جو بڑی بہن تھی ان کی، اور پھر ان کی جو دونوں کنیزیں تھیں جو ان کے اس میں دے دی تھیں زوجیت میں، تو وہ تینوں کی اولادیں جو تھیں وہ 10 تھی ملا کے، اور یہ 2، تو ٹوٹل ملا کے ہو گئے 12۔ اور یہ 12 جو ہیں قبیلے ان کے، یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی ان 12 بھائیوں میں گو کہ سب نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا، اور آپس میں صلح اور محبت کا رشتہ بھی ہو گیا تھا، لیکن سب بھائیوں کی اولادیں جو تھی نا وہ الگ ہی رہیں، یعنی وہ الگ قبیلوں کی شکل میں ہی رہیں۔ اور پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایسے عرب میں تو ابھی بھی خیر کافی رواج ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ تھا کہ کئی شادیاں ہوتی تھیں، تو ہر بھائی کی اپنی کئی بیویاں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو ہر ایک کی اپنی ہی فیملی جو تھی وہ ایک قبیلے کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور آہستہ آہستہ اپنے اپنے قبیلے ہی گرو کر رہے تھے، یعنی آپس میں مرج نہیں ہوئے، ملے نہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں کہلائے، بلکہ وہ 12 جو بھائی تھے جن کے نام بھی ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں، اور کافی مشکل ہے اس لیے ان کو اتنا ضرورت نہیں ہے ہمیں بیان کرنے کی۔ یہودا ایک نام جو ہے وہ کافی ہمیں اس میں سننے میں آتا ہے، اور پھر باقی بنیامین تھے، اور جو ہر بھائی کا اپنا اپنا ایک قبیلہ تھا۔
تو وہ قبیلے جو تھے آپس میں کبھی بھی ایک نہیں ہوئے، الگ الگ ہی رہے. گو کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے تھے یا ایک دوسرے سے دشمنی تھی، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بڑا خاندان، ایک بڑا وہ ہوتا ہے تو کہلاتا ہے یہ فلانے کا خاندان ہے. تو آپس میں سب مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اب ہر بھائی کی اولادوں کا ایک الگ اسٹیٹس تھا کہ وہ یہ ان کے خاندان کے، یہ ان کے گروہ کے، یہ ان کے قبیلے کے. تو وہاں پر رہتے ہوئے، اسی طرح مصر میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑے اچھا وقت گزارا، کیونکہ وہاں پر بڑی ان کو قدر و منزلت ملی اور ان کو بہت اچھی طرح سے یہ وہاں رہے، ان کی عزت بھی تھی. لیکن یہ سب کچھ وقتی تھا. وقتی کیوں تھا؟ کیونکہ جو وہاں کے اپنے اوریجنل جو باشندے تھے نا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اس وقت جو حکومت تھی وہ فرعون کی نہیں تھی. فرعون کی حکومت نہیں تھی، جس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس سے مقابلہ ہوا اس کی حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ خود بھی اوریجنلی عرب تھا. عرب ہوتا ہے نا کہ پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے جو حکومتیں ذرا کمزور پڑنے لگتی تھیں تو آس پاس کے علاقوں کے جو طاقتور حکمران تھے وہ ان پہ حملہ کر کے ان کو فتح کر لیا کرتے تھے، اور پھر وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو اپنا محکوم بنا لیتے تھے اور خود حکومت کرتے تھے. تو یہ جو حکمران تھے یہ وہاں کے اوریجنل جو باشندے تھے نا، جو جنہیں ہم اسی سرزمین کے یہ سن آف سوئل یا کہتے ہیں نا کہ جو وہاں کے رہنے والے تھے، وہ نہیں تھے، بلکہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، عرب، یہ بھی عرب النسل تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی اولاد اور یہ لوگ جو تھے فلسطین سے آئے تھے، تو یہ بھی ایک عرب کا ہی وہ تھا، تو اس لیے بھی آپس میں ان کی عزت بھی تھی اور انہوں نے ان کو بہت بڑا مقام بھی دیا ہوا تھا، اور بڑے اچھے سے یہ سال 100 سال 150 سال جو ہے بہت اچھا یہ وقت گزرا. لیکن پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ جو وہاں کے اوریجنل جو رہنے والے باشندے تھے وہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگتے ہیں، بغاوت شروع ہو جاتی ہے. اور بغاوت ہوتی ہے اور پہلے چھوٹے پیمانے پہ اور پھر آپس میں یہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں، اور جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ حکومت کے عیش و عشرت اور حکومت کے اس میں اپنے کھو جاتے ہیں، اور اپنی جو اصل جو ان کی طاقت اور شجاعت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم اور ختم ہونے لگتی ہے. ایک دفعہ جسم کو عیش و عشرت کی اور پھولوں کے بستروں پہ سونے کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ ذرا پہن کے اور تلواریں نیزے لے کے نکلنا اس کو ذرا مشکل لگنے لگتا ہے. اور وہ لوگ جو ویسے ہی آلریڈی کیونکہ وہ محکوم تھے، مشکلات اور تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو وہ اپنی دن رات جو ہے وہ انہی صلاحیتوں کو اپنے بڑھانے میں اور اپنی پریکٹس میں لگا دیتے ہیں. مختصر یہ کہ انہوں نے حملہ کر کے ان کو ملک سے باہر نکالا. جو حکمران دوسرے علاقے سے آئے تھے ان کو باہر نکال کے انہوں نے دوبارہ جو وہاں کے قبطی تھے، اصل اوریجنل جو وہاں کے باشندے تھے وہ تھے قبطی. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو ہیں وہ بھی تھی نا، ماریہ قبطیہ، جن سے حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے وہ پیدا ہوئے تھے. تو کسی نے، میں پڑھ رہی تھی تو بڑی پیاری بات کہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے ہیں عراق سے تو وہ گئے مصر، اور مصر میں جا کے انہوں نے وہاں کی لڑکی جو تھی، یعنی ان سے ان کی شادی ہوئی، وہ کنیز بن کے ان کے ساتھ آئیں، یعنی بی بی ہاجرہ. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے اور وہاں سے کسی وہاں کی کنیز جو بادشاہ کی بیٹی تھی بلکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور ان سے پھر ان کی اولاد ہوئی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے پھر مصر سے ہی ماریہ قبطیہ آئیں اور ان سے اولاد ہوئی ابراہیم. کتنے پیارا ایک وہ ہے نا، حالانکہ کوئی انسیڈنس بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑی پیاری بات لگی مجھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ وہ حکمران ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے
300-350 سال جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بڑی ہی سختی اور مشکلات کے تھے، جتنی ان کے اوپر یعنی ظلم ہو سکتا تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جن سے اقتدار لیا جاتا ہے نا، ان کو ہر طرح سے ذلیل اور ہر طرح سے ان کو اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غلامی جو ہے نا صرف جسمانی بھی رہے بلکہ ذہنی بن جائے اور یہ کبھی بھی سر نہ اٹھا سکیں، اور بہت حد تک ایسا ہی ہوا۔ پھر اوپر سے کیا ہوا کہ وہاں جو بادشاہ تھا، فرعون تھا، اس کے کو کسی نے یہ بھی ایک راہ سجا دی، مختلف اس پہ رائے ملتی ہیں، ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن نے اس بارے میں اتنی تفصیل نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو زندہ جو ہے وہ مروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو، لڑکیوں کو ان کی زندہ رکھتا تھا۔ تو کچھ نے کہا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور کچھ مفسرین کی رائے کہ ضروری نہیں کہ خواب دیکھا ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے جو مشیر وغیرہ ہوتے ہیں مشورہ دیتے ہیں، جو اس کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی دیکھیں یہ تو کیونکہ بہت ان کے ہاں بہت کثرت سے بچے ہوتے تھے اور ان کی آبادی بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، تو یہ راستہ انہوں نے دکھایا ہو کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہو جائیں کہ کتنا بھی ان کو دبا کے رکھا جائے یہ آگے جا کے مشکل بن جائے یا ہمارے لیے کوئی مصیبت حکومت کے لیے کر دیں۔ تو بادشاہ نے بہرحال یہ قانون پاس کیا تھا، اور عورتوں کو زندہ رکھنے کا بھی میں بتا چکی ہوں کہ 2 مقصد تھے، ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے سے اپنی اولاد پیدا کریں گے، ان کو ظاہر ہے وہاں بیٹوں کو مار رہے ہیں اور لڑکیوں کو اٹھا کے اپنے محلوں میں لا کے رکھ لیں گے، تو ان سے اولاد کس کی پیدا ہوگی؟ فرعون کی نسل کے بچے پیدا ہوں گے، اور یہ انتہائی ایک ذلت کی انتہا ہے کسی بھی قوم کے لیے جب اس کی عورتوں کو اٹھا لیا جائے اور اس کی عورتوں کو اس طرح سے ان سے جو حاکم جو ہیں وہ اس طرح کے تعلقات رکھیں اور ان سے جو ہے دوسری قوم کے جو نسل پیدا ہو، یہ ذلت اور پستی کی انتہا اور تکلیف کی انتہا۔ ان حالات میں جو ہے نا بہت وہ روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ کو پھر ان پر ان کی اس حالت پر رحم آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہاں بھیجا، اور مینلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے واپس، یہ ان کا علاقہ تو نہیں تھا نا، یہ ان کی جگہ نہیں تھی، یہ ان کی سرزمین نہیں تھی، ان کی سرزمین تھی ارض فلسطین، تو وہاں پر ان کو واپس لے جایا جائے جہاں پر کہ ان کا عبادت خانہ ہو اور یہ اپنی طریقے سے عبادت بھی کریں اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے بنے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، جو کہ ان کا مین مقصد ہے جو یہاں غلامی میں رہ کے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نتیجتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، ظاہر وہاں پر اس وقت ایک پیغمبر کا تو سب سے پہلا تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا، تو انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں کو بھی اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی دعوت دی، اور جس کے نتیجے میں وہ جادوگروں کا اور ان کا مقابلہ بھی ہوا، اور جس میں کہ صاف اور واضح طور پہ نظر آ گیا سب کو کہ حق کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، کوئی جادو نہیں ہے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ جادوگر جنہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے حق کو اور اللہ کو پہچان لیا، اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جائیں اپنے رب سے کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں کہ جو کہ موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ تو نتیجتاً ان کو سخت سزاؤں کی دھمکیاں دی گئیں، لیکن وہ ایمان جب کسی کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے، دل تک اتر جاتا ہے، اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو دل تک اترنا، اور صرف کہنے میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آنا چاہیے، اور ان کے دل تک ایمان اتر گیا تھا، کیونکہ وہ جادوگر تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ نتیجتاً فرعون کی طرف سے ان کو سخت سزاؤں کی دھمکیاں دی گئیں، ہاتھ اور پاؤں مخالف سے ان سے کاٹنے کی، سولی پہ چڑھانے کی، مگر انہوں نے کہا کہ کوئی چیز ہمیں ہمارے ارادے سے نہیں بدل سکتی، اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے تھے اللہ کے آگے، یعنی اتنا ایک دم ان کو اتنا ان کے دل پہ ایسا
اثر ہوا تھا. تو مگر فرعون اور ظاہر ہے اس کے درباری، فرعون تو جل بلا گیا، اور اس کے درباریوں نے بھی اس کو یہی سکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو بہانہ کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں آپ کی حکومت پہ قبضہ کرنے کی سازش ہے، بنی اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گا، اور یہ اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ مختلف آزمائشیں آئیں، مختلف اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں فرعون کو دکھائی گئیں، اور ہر دفعہ وہ یہ کہتا تھا کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے کہیں کہ یہ ہم سے ہٹا لیں تو میں ایمان لے آؤں گا. لیکن جب وہ عذاب ہٹا لیا جاتا تھا تو وہ پھر اسی کفر اور سرکشی پہ اتر آتا تھا. نتیجتاً اللہ کی طرف سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات وہاں سے نکلیں اور سفر اپنا جاری رکھیں، اور فلسطین جہاں ان کو جانا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ نکل پڑے. وہ ظاہر ہے وسائل اور اسباب کم، غربت، غلامی، سواریاں بھی کم، لیکن گرتے پڑتے جتنے بھی سارے کے سارے بہت بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی. ابھی جب راستے میں پہنچے تو فرعون کو تو خبر ہو گئی، اور وہ اپنی فوجوں اور لشکر کو لے کر ان کے پیچھے. اب وہ تازہ دم گھوڑے اور سواری اور ہر چیز اس کے پاس، اور یہ بے سر و سامان ان کے تو ہوا کیا کہ بالکل سمندر کے قریب پہنچ گئے، اور آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. اب کہنے لگے موسیٰ تم نے تو ہمیں یہاں پھنسوا دیا. فوراً جہاں ذرا سی تکلیف یا پریشانی آتی تھی کہتے تھے اب یہ تو تم نے کہاں ہمیں لا کے ہو کہ اب ہم کہاں جائیں، آگے تو سمندر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اپنی لاٹھی کو مارے، اور سمندر دو حصوں میں ہو گیا، اور یہ کراس کر کے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا. یہ اللہ کی کتنی بڑی مدد تھی، یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا کتنا بڑا معجزہ تھا. جس قوم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اتنا بڑا معجزہ کہ اللہ نے کس طرح سے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور کس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا دشمن جو کہ جس سے کہ یہ اتنا خوف کھا رہے تھے اور جو اتنا طاقتور ان کو لگ رہا تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ اس سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، ہم کیسے جان بچا پائیں گے، وہ کس طرح بے بسی اور بے کسی کی موت نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا لشکر مر گیا پانی میں ڈوب کے. تو اب کیا رویہ ہونا چاہیے تھا ان کا؟ کتنا زیادہ ان کا اللہ پہ ایمان پختہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا؟ سمندر کراس کر کے جب وہاں یہ اس وادی میں اس راستے پہ چلنا شروع ہوئے ٹورڈز، یعنی سمجھیے کہ یہ شام یعنی فلسطین، شام پہلے بہت بڑا ایک کنٹری تھا جس فلسطین بھی اسی میں آتا تھا، تو یہ فلسطین کی طرف چلنا شروع ہوئے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے اس طرح کے قبیلے یا اس طرح کی آبادی تھی کوئی. وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بتوں کو بت بنے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے معتکف ہیں، اعتکاف یعنی لو لگا کے جیسے بیٹھتے ہیں نا، جیسے بتوں کے آگے عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی الہ بنا دو جس کی ہم بھی اسی طرح عبادت کریں. یعنی وہ جو ہمارا رب ہے نا اسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا، تو ہمارا اتنا دل اور دماغ اس کی طرف لگتا نہیں ہے، تو کوئی اس کی کوئی شبیہ یا کوئی ایسی چیز بنا کے ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی اس کے آگے بیٹھ کے ایسی عبادت کیا کریں. سوچیں پیغمبر کا کیا حال ہوگا، کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ جس قوم کے لیے اتنی جدوجہد ہو رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اتنے بڑے شر سے بچا رہا ہے، وہ ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے، ابھی سمندر کو کراس کیے کتنا ٹائم ہوا ہے، اور وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کری. انہوں نے کہا تم کس طرح کی باتیں کر، اس شرک اور اس بت پرستی اور ایسے گناہوں سے بچانے کے لیے تو تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں کہ تم فلسطین میں پہنچو اور وہاں جا کے تم اللہ کی عبادت کرو، اپنی عبادت گاہ کو بناؤ، تو تم یہ کس چکروں میں پڑ رہو. مختصر یہ کہ وہ اس طرح سے ان کا سفر جاری تھا. پھر وہ بچڑے کا ایک واقعہ ہوا
جو کہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہی ہوگا، لیکن میں مختصراً اس کو بھی بیان کر دوں کہ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، کوہ طور پہ جاتے تھے آپ، وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو یہ ان کو ان کی کتاب جو ہے تورات، اس کے لیے ان کو 40 راتوں تک جو ہے بلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایکچولی بلایا 30 اور پھر 10 اس میں اور بڑھا دی گئی. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہی والی بات جو حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو ٹائم دیا جاتا ہے نا، پیغمبر کو اس ٹائم کو فالو کرنا ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ غلطی کی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ غلطی کی کہ ابھی اللہ کی طرف سے وہ وقت بتایا نہیں گیا تھا کہ تمہیں کس وقت کس دن آنا ہے. جلد بازی میں، یہ خود ہی جوش میں، ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھا نا اللہ سے، ایک تو ملاقات کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف کوئی معمولی بات تو نہیں، دوسرا یہ کہ کتاب کا ایک وہ تھا کہ وہ ملنے والی ہے، اور پھر اس جوش میں اور محبت میں، یعنی کسی بے ادبی یا نافرمانی میں نہیں، بلکہ ایگزیکٹ ٹائم سے بھی پہلے ہی چلے گئے. اب وہ ایگزیکٹ ٹائم جو تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کی کچھ حکمت ہوتی ہے نا ہر بات میں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم مزید اپنی قوم کو ابھی ٹرین کرنے کی ضرورت تھی. یا جو بھی، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا اور ان سے کہا کہ تم پہ ذمہ داری ہے، تم دیکھنا کہ میرے بعد جو ہے میری قوم آپس میں جھگڑے میں نہ پڑے. اور کوئی، کیونکہ آپ بات بات پہ جھگڑتے تھے نا، جھگڑالو بھی بہت تھے اور بدتمیز بھی بہت تھے، ذرا فوراً بات ماننے سے انکار بھی کر دیتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو، یعنی میں تمہیں صرف یہاں ان کے اوپر بنا کے جا رہا ہوں، اس لیے نگران کہ تم دیکھ بھال کر، مزید تمہیں ڈیٹیل کسی چیز میں جاننے کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھنا کہ آپس کے کسی جھگڑے میں نہ پڑ جائیں. اتنا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو ان کی قوم نے کیا. تو وہ اس کے بعد وہ چلے گئے. اب جب وہاں چلے گئے، ان کی قوم نے کیا ہوا کہ وہ 10 دن، میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان سے یہی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم ابھی کیوں آ گئے، ابھی تو تمہارا ٹائم نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں تو آپ کی محبت میں، آپ کے ملنے کی اور اس کے شوق میں آ گیا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت محبوب، کوئی آپ جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہو اور اس کے پاس آپ کو جانا ہو، تو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، یا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پھر ذات بھی کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ کسی کو یہ اعزاز بخشے تو اس کی خوشی اور اس کا ایکسائٹمنٹ کا کیا لیول ہوگا، سوچیے. تو بہرحال نیت تو نہیں تھی، اچھی بات ہی تھی، کوئی غلط بات نہیں تھی. بہرحال وہاں پہنچے. ادھر جب 1 مہینے سے ٹائم زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا، ان کے ساتھ جو وہاں سے لوگ آئے تھے اس میں سامری بھی تھا، جادوگر تھا. اس نے جو ہے لوگوں کو کہا، لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلانی شروع کر دی کہ پتہ نہیں وہ اب واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، اور پتہ نہیں وہ رب جو ان سے بات کرتا ہے وہ کرتا بھی ہے، ہمیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں پتا. تو میں تمہارے لیے یہیں پر ایک ایسا رب بنا دیتا ہوں جو تم سے بات بھی کرے گا. لوگوں نے کہا ہاں ہاں، فوراً تیار ہو گئے. یہ تو تھے ہی ایسے کہ فوراً بہکائے میں آ جاتے تھے. نتیجتاً کیا کیا اس نے کہا، جس کے پاس جو ہے سونا زیور وغیرہ، وہ لا کے ایک گڑھے میں ڈال دو. آگ دہکائی. اب سونا اور زیور وغیرہ تو ان کے پاس کافی تھا. کس طرح سے تھا؟ بہت سارا مال ایسا تھا، کیونکہ یہ جو بھی تھا غلام تھے یا بستی میں گرے ہوئے تھے، جو بھی تھے، لیکن بہرحال پیغمبروں کے گھرانے سے تھے، نیک تھے اور امین تھے. تو بہت سے فرعون کی جو نسل، یعنی قبطی جو لوگ تھے نا، وہ بھی اپنا مال و اسباب، اپنا زیور وغیرہ امانتاً ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. جیسے کوئی ٹریول کر رہا ہے تو امانتاً رکھوا گیا، یا ویسے ہی کسی نے
کسی اور وجہ سے، تو ان کے پاس سیفٹی کے لیے ان کے پاس رکھوا دیتے تھے. اب کیونکہ وہ سب کے سب تو پانی میں تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن وہ چیزیں ان کی تو نہیں ہوئی نا، یہ ان کو پتا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت ہوتا تھا نا، اس کو آگ کھا جاتی تھی، آگ جلا دیتی تھی. تو یہ بھی ایک طرح سے اسی کی ایک شکل ہوئی نا کہ وہ لوگ تو مارے گئے، تو اب ان کا مال ایک طرح سے مال غنیمت تھا. مختلف جو رائے ہیں نا، وہ میں آپ کو دونوں باتیں بتا رہی ہوں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس لیے ان کے پاس کافی سونا تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے پاس اپنا بھی ظاہر ہے غربت تھی یا جو بھی تھی، لیکن بہرحال بہت اچھا وہ دیکھ چکے تھے، اور ان کے پاس زیورات اور سونے وغیرہ کی چیزیں تھی. بہرحال جو کچھ بھی جس کے پاس تھا، جس وجہ سے بھی تھا، سب انہوں نے لا کے اس گڑھے میں جہاں آگ دہک رہی تھی اس میں ڈالنا شروع کر دیا. اور وہ جو ہے جب سونا جو ہے وہ پگھلنے لگا، تو اس نے سامری نے جو ہے وہ ایک بچڑے کی شکل کا اس سونے کا ایک مجسمہ بنایا جو کہ بچڑے کی شکل کا تھا، اور اس میں کچھ اس طرح کے سوراخ رکھے کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو وہ بچڑا جو ہے وہ آواز نکالتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ یہ بچڑا جو ہے یہ کوئی آواز نکال رہا ہے یا بول رہا ہے. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی نا، تو اکثر رات کو کیسے گھون گھون آواز آتی تھی نا. ہوا جو ہے نا جب کسی تنگ جگہ سے گزرتی ہے پریشر کے ساتھ، جیسے بھاپ جو ہے، آپ دیکھیں کہ بھاپ کے اوپر اگر کوئی چیز سیٹی یا کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے تو وہ جو کیٹل آتی ہیں وسل والی، وہ اسی طرح تو اسی اس پہ تو چلتی ہیں کہ وہ جب وہاں سے اسٹیم نکلتا ہے تو وہ وسل بجنے لگتی ہے. تو ہوا میں جو ہے نا یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی تنگ جگہ سے یا کسی درد سے یا کسی ایسے اس سے گزرتی ہے ایک مخصوص اس سے، تو وہ اپنی ایک آواز پیدا کرتی ہے. تو اس نے ظاہر ہے کچھ اس طرح کے ایسی جگہوں پہ سوراخ رکھے تھے کہ جن سے ہوا گزر کے پاس ہوتی تھی تو وہ ایک آواز سی نکالتا تھا. ان لوگوں نے ان کے دل میں، ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچڑے کی جو ہے نا ایک تقدیس، ایک عزت، ایک ان کے دل میں موجود تھی. یہ اس کو مقدس بھی سمجھتے تھے، اور اس کے لیے مطلب اس سے مروب ہو جاتے تھے کہ اس کو یعنی معبود تو نہیں سمجھتے تھے، عبادت تو نہیں اس کی کرتے تھے اس لیے کہ مسلمان تھے. اگر مسلمان نہ ہوتے تو ضرور کرتے، کیونکہ جتنی عقیدت رکھتے تھے نا تو فوراً متاثر ہو جاتے تھے. اب ایک تو بچڑے کی شکل، اس پر سے وہ آواز بھی نکال رہا ہے، بہت مروب ہو گئے اور جھک گئے اس کے آگے سجدے میں، اس کی عبادت کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، جس پر وہ ان سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے، اور موسیٰ کا تو اب کچھ پتہ نہیں کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں وہ رب، ہم نے تو اس کو نہیں دیکھا کون سا وہ رب ہے. اب ہمارا رب تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، جو کہ جس کی آواز بھی ہم سن رہے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ایسا کوئی فساد یا کوئی جھگڑا نہ ہونے دینا، اور اسی حد تک ان کے معاملے میں بولنے کی ان کو اجازت تھی. جب وہ نہیں مانے، کیونکہ سب کے سب جو ہیں وہ اکثریت، سب تو نہیں لیکن ان کے ساتھ مل کے سامری کے ساتھ اور اس کی پوجا کرنے لگے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں ایسا کیا تھا، لیکن ظاہر ہے اگر ان کے ساتھ مل کے حضرت ہارون علیہ السلام لڑتے یا جنگ کرتے تو پھر تو وہی فساد والی بات ہوتی نا. اور جب تک جو پیغمبر، اصل پیغمبر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، جب تک وہ واپس نہ آتے تو اپنے طور پہ وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے پہاڑ سے، وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دے دی کہ تم یہاں ہو، اور وہاں تمہاری قوم نے جو ہے بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی ہے. اور 10 کمانڈمنٹس یا جو 10 جو وہ تھے نا، یعنی تورات کی جو وہ تختیاں تھیں، جن تورات جو تھی نا وہ اللہ کی طرف سے ریٹن تھی، یعنی تختیوں کے اوپر وہ الفاظ اللہ کی طرف سے لکھتے چلے گئے، جیسے ہوتا ہے نا اس طرح سے تھا. یعنی وحی کی شکل میں ایسے نہیں آئے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے لکھ کے اس کو محفوظ کیا، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ لکھی ہوئی تختیاں تھیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تختیوں کو لے کر سخت غصے اور افسوس میں وہاں سے پلٹے،
اور جب یہاں آئے اور اپنی قوم کا یہ حال دیکھا کہ وہ بچڑے کے آگے جھکے ہوئے اس کی عبادت کر رہے ہیں تو تختیاں غصے میں پھینک لی وہیں انہوں نے، اور اپنے بھائی کا جا کے گریبان پکڑ لیا ان کی، بلکہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ ان کی داڑھی کہ وہ پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم دیکھتے رہے کہ یہ اس طرح کا شرک اور ایسا گناہ کر رہے ہیں اور تمہیں میں ذمہ دار بنا کے کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میرا تو، بلکہ انہوں نے بہت پیارا انداز اختیار کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، بھائی بھی نہیں کہا، یعنی ماں کی طرف سے ان کو محبت دلائی کہ میری ماں کے بیٹے مجھے رسوا نہیں کرو، میری یہ قوم جو ہے یہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ان سے کوئی ایسا وہ نہ کرنا کہ جس سے جھگڑا یا فساد ہو، اور یہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے تو مجھے جان سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا حرکت کی، اور اللہ تم سے سخت ناراض ہے، تم نے یہ جو اس بچڑے کی جو تم نے پرستی شروع کر دی، اور سامری کو پکڑا اور سامری کو سے کہا کہ تم نے یہ کیوں بنایا؟ اس نے کہا میں نے رسول کے قدموں کی مٹی، کہا یہ جاتا ہے کہ رسول تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور رسول جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ نا میں نے بتایا تھا آپ کو قرآن میں ان کے لیے بھی، پیغمبروں کے لیے، وہ فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے نا جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، پیغمبر بھی ہوتے ہیں وہ اور رسول بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ان مفسرین کی یہ رائے کہ وہ جس وقت عذاب آیا ہے فرعون کی قوم پہ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آتے ہیں اور بستیوں پہ جو عذاب آتا ہے، تو وہاں وہ اس کے پاس کچھ ایسی صلاحیت یا کوئی ایسی طاقت تھی کہ اس نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا کہ وہ جس طرح، اور وہاں اس سمندر یا دریا کی جو مٹی تھی نا گیلی، وہ اس نے مٹھی بھر کے اٹھا لی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ مٹی میں نے اس بچڑے کے اندر ڈالی اور اس مٹی کا یہ کرشمہ ہے کہ یہ بچڑا جو ہے یہ بولنے لگا۔ حالانکہ وہ بچڑا کیا بولتا تھا، نہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ نہ تو یہ تم کسی بات کا تمہاری جواب دیتا ہے، نہ یہ کچھ سمجھتا ہے، اب اگر کوئی بے معنی آواز باں بوں کر کے نکال رہا ہے تو یہ تمہارا خدا ہو گیا، تمہارا اللہ ہو گیا، یہ نہ تمہیں کوئی فائدہ دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے، نہ کوئی تمہاری بات کو سن تک نہیں رہا ہے، نہ تمہاری بات کا جواب دے رہا ہے، کیسے تم نے اس کو بنا لیا؟ اللہ بہت غضبناک اس بات پہ ان کی ہوا اور ان کے اوپر ایک ایسا عذاب آیا کہ ان کو قتل عام کا حکم دیا گیا، ایسا قتل عام کہ تاریکی اللہ کی طرف سے کر دی گئی، اور ان کو کہا گیا ہاتھوں میں تلوار لے کر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ جو ہے نا وہ اس قتل عام میں مارے گئے، جب پھر وہ سب گر گئے سجدے میں اور رو رو کے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ کی طرف سے پھر ان کو باقی لوگوں کے لیے معافی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ اتنا بڑی یہ جتنا بڑا یہ گناہ تھا آپ سوچیں کہ سزا بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسمت بیچارے کی یہ تھی کہ ان کو ایک ایسی قوم ملی تھی جو کہ ہر بات پہ ان سے شکوہ کرتی تھی، جو کہ بہت ڈیمانڈنگ تھی، اور ہر بات میں جو ہے وہ بالکل الگ ہو جاتی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جانے، آپ اور آپ کا رب جانے، جس کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا۔ اب وہاں سے خیر بہرحال بات ہو رہی تھی کیونکہ ان کے عروج و زوال کی، تو ہم اب وہاں تک آتے ہیں، اب ان کے عروج و زوال کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا کہ جب یہ وہاں تک پہنچے تو پھر اب یہ ہوا کہ اب فلسطین میں داخل ہونا ہے اور جنگ کرنی ہے۔ اب جنگ کرنے کی جب ان کو یہ سمجھیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی ولادت سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب ان کو جنگ کرنی ہے۔ اب جب ان کو جنگ کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے۔ عمالقہ جو تھی ایک بڑی طاقتور اور لڑاکا قوم تھی، انہوں نے کہا تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی جو ہے وہ اس سے مقابلہ کر سکیں، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پھر ان کو ایک عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ عذاب تھا 40 برس تک ان کو اسی صحرا میں
بھٹکنا پڑا. 40 سال تک کا وہ عذاب تھا کہ پھر یہ کسی اس شہر میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اتنے لمبی غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد ان کے اندر سے لڑنے کا اور ان کے اندر مقابلہ کرنے کا جو ہے حوصلہ اور جذبہ دونوں ختم ہو گئے تھے. ذہنی طور پہ ایک غلامی جو ہے وہ ان پر مسلط ہو گئی تھی. نتیجتاً انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور پھر 40 برس تک اسی صحرا میں یہ بھٹکتے رہے. اور اسی صحرا میں ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کا عذاب تو تھا کہ یہ کسی آبادی یا شہر کی شکل نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس صحرا میں اللہ پاک نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا. بادلوں نے ان کے اوپر سایہ اللہ کے حکم سے کیا کہ ظاہر تپتی ہوئی دھوپ اور دور دور تک ظاہر کہیں صحرا میں تو آپ کو معلوم ہے نا کوئی ایسے درخت اور جنگل تو نہیں ہے نا، اور کوئی گھر ور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ خیمے یا کچھ اس طرح کی چیزیں بنا کے رہنے پہ مجبور تھے. غرض یہ کہ انہوں نے بڑی سخت اور مشکل وہاں پر زندگی گزاری. اب اللہ کی طرف سے جب ان کے اوپر من و سلوہ ان پہ نازل ہونے لگا، من جو ہے وہ سفید رنگ کا جو ہے وہ ہوتا تھا، جھاڑیوں کے اوپر صبح جو ہے نا اللہ کی طرف سے آسمان سے جو ہے وہ برستا تھا اور چھوٹے چھوٹے پھولوں کی طرح جیسے ہوتا تھا اور میٹھا ہوتا تھا. اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو کہ بڑی آسانی سے ان کے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے اور یہ آرام سے ان کا شکار کر لیتے تھے. تو یعنی گوشت اور پروٹین کی بھی ان کی کمی جو ہے پوری ہو رہی تھی غذا کے طور پہ، اور پھر ان کو وہ من کی شکل میں ایک میٹھا اور اچھا ٹیسٹ کا وہ بھی مل رہا تھا. لیکن وہی بات ناشکری. اب یہ ہوا کہ جی ہم تو روز روز یہ کھا کے تو ہم تو بور ہو گئے. موسیٰ ہم اپنے رب سے کہیں کہ ہم تو بھائی روز آنا یہ کھا کے ہم تو آسمانی جن کے اوپر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کھا کے بور ہو گئے، ہمیں تو ہمارے لیے تو پیاز اور لہسن اور دالیں ککڑی یعنی سبزیاں دالیں، ہم تو اناج یہ سب چیزیں کھانا چاہتے ہیں نا، یہ تو ہمارے لیے اب بہت مشکل ہو گیا. یعنی رویہ اس قوم کا یہ تھا کہ جس کو سزا ملی ہوئی ہے، عذاب اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار ہے، دن رات اس کے کس چیز میں گزرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنے میں کہ کسی طرح یہ اللہ اس عذاب کا فیصلہ ٹال دے اور اب ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن نہیں. خیر اس 40 سال میں لیکن ایک بات اچھی یہ ہوئی کہ وہ جو لوگ تھے ان میں سے اکثریت جو تھی ان کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا نا. وہاں سے نکلے تھے بڑی عمر کے جو لوگ تھے وہ اس عرصے میں مر گئے، اور جو بچے تھے یا نوجوان تھے وہ یا اور جو اب وہاں پیدا ہوئے وہ ایک نئی نسل، ایک نیا جو ہے وہ سمجھیں ایک نئی کلاس، ایک نیا جو ہے جماعت جو ہے وہ تیار ہوئی جو کہ نوجوانوں پر مشتمل تھی، جو کہ حوصلے مند تھی، جوش اور جذبہ رکھتی تھی. کیونکہ دیکھیں ینگ ایج میں زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوش اور جذبہ ملا ہوتا ہے، حق کو تسلیم کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. زیادہ کٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی آپ دیکھیں دور میں کہ جو زیادہ عمروں کے پکے اور کٹر تھے وہ لوگ بہت کم ایمان لائے تھے فوراً، اور اکثر تو لائے نہیں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو تھے وہ 80-90% لوگ جو تھے وہ بہت ینگ انڈر 20 تھے اور اتنے پکے تھے پھر وہ ایمان میں. تو یہاں بھی کیا ہوا کہ وہ پوری نسل ایک چینج ہو گئی، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے انتقال ہوا اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اسی صحرا میں، اسی یا وہیں بھٹکتے ہوئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو اپنے یعنی خلیفہ جن کو منتخب کیا وہ یوشع ابن نون تھے. جب سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کے ساتھ جو ہے وہ نکلتے ہیں سفر پہ، تو مفسرین کی رائے میں وہ یوشع ابن نون ہی تھے جن کو ان کے شاگرد بھی تھے اور بطور ٹریننگ ان کے ساتھ رہتے تھے. تو پھر یوشع ابن نون کی قیادت میں جو ہے انہوں نے فلسطین کے شہر ہے اریحا اس کو فتح کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے
پورا فلسطین فتح کر لیا. یعنی وہ جو نسل جو نئی جو تھی ینگ جو اب نسل سامنے آئی تھی وہ ہمت والے حوصلے والے تھے اور پیغمبر کا ساتھ دینے والے تھے, اپنے خلیفہ کا ساتھ دینے والے تھے, تو انہوں نے جو ہے فتح کر لیا. اب لیکن انہوں نے ایک غلطی یہ کی کہ اس کو فتح کرنے کے بعد فلسطین پر ایک حکومت نہیں بنائی, بلکہ کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے تو 12 حکومتیں بنائی, یعنی 12 حصوں میں فلسطین کو ڈیوائیڈ کر دیا. اب کیا ہوا, 12 حصوں میں کیونکہ ڈیوائیڈ کر دیا تو ظاہر ایک طاقت, بڑی طاقت نہیں رہی ان کی, اور آس پاس کے جو علاقے تھے یعنی اردن اور سیریا, وہاں کے مختلف علاقوں سے ان کی قومیں جو تھیں وہ حملے کرتی رہتی تھیں, اور نتیجتاً کیا ہوا کہ پاس بہت سارے حملے ہوئے اور اس میں پھر بہت سے لوگوں کو گھروں سے نکال دیا گیا اور ایک طرح سے ان کا زوال ہو گیا. 300 برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور یہ اسی طرح سے یعنی ان کو اسی طرح لڑائیوں میں لوگ آتے تھے, حملے کرتے تھے, گھروں سے ان کو نکالتے تھے, گھر جلاتے تھے, تباہی اور بربادی ہوتی تھی, اور ان کی حکومتیں جو ہیں وہ قائم نہیں رہ سکی. پھر ان کے نبی آئے سیموئل, اور اس کے بعد جو ہے طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی. طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی یعنی حضرت طالوت جو تھے ان کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا. ان کو جو ہے سیموئل جو ان کے نبی تھے انہوں نے کمانڈر بنایا تھا طالوت کو, تو ان کو اس پہ اعتراض تھا کیونکہ طالوت جو تھے وہ غریب گھرانے سے تھے, اور عام طور سے ان کے ہاں یعنی یہ چیز بھی ڈیوائیڈ تھی, یہ چیز بھی ڈیسائیڈڈ تھی بلکہ کہ حکمرانی یعنی مختلف جو بھائی تھے نا جن کے 12 ناموں سے 12 قبیلے تھے, ان میں سے مختلف بھائیوں کے قبیلوں کے مختلف انہوں نے وہ مقرر کیے ہوئے تھے. یعنی اگر بادشاہ بنے گا تو ان کی قبیلے سے بنے گا, سپاہی ان کے قبیلے سے ہوں گے, مطلب ان کی بھی حیثیت اور اس کے حساب سے جو ہے ان کو عہدے اور وہ دیے جائیں گے. تو طالوت جو تھے یہ ظاہر ہے بہت کوئی مالدار گھرانے سے نہیں تھے بلکہ غریب گھرانے سے تھے, اور اس بات پہ ان کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ ہم ان کی قیادت کیوں قبول کریں. پھر بہرحال جنگ ہوئی, اور اس جنگ میں جالوت جو تھا یہ ایک بہت بڑا طاقتور پہلوان, اور بہت یعنی یہ جب میدان جنگ میں آتا تھا تو پورے سر سے لے کے پاؤں تک اس نے زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی, اور اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا, اور لوگ جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے آگے آئیں یا اس کا مقابلہ کریں. تو پھر کس نے مقابلہ کیا؟ کس نے مقابلہ کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے, جو کہ ایک چرواہے تھے اور غلیل جو ہے چلانا بہت اچھی طرح سے جانتے تھے, یعنی اس کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے ایک پتھر جو ہے وہ غلیل میں رکھ کے اس طرح سے تاک کے مارا جو سیدھا جا کے اس کی آنکھ میں لگا, اور آنکھ سے ہوتا ہوا چیرتا ہوا اندر تک چلا گیا, جس سے کہ وہ جو ہے وہ گر گیا اور اس کی موت ہو گئی, اور یہ لوگ جنگ جیت گئے. نتیجتاً پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی جو ہے طالوت جو ہے ان کی بیٹی سے ہوئی, اور ان کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو حکمرانی ملی. تو طالوت کا دور حکومت جو تھا, حضرت طالوت جو تھے ان کا 16 سال تک تھا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال ان کی حکومت رہی, پھر 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی, اور یہ تھا بنی اسرائیل کا دوسرا عروج. اس عروج میں کیا کیا ہوا؟ حضرت سلیمان کی آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی سلطنت اور اتنی حکومت, کتنی بڑی ان کی حکومت تھی جو انسانوں کے علاوہ جنوں اور پرندوں اور ہوا تک پر تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ہی حکومت بہت, حضرت داؤد علیہ السلام بھی یعنی ان کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ جو جنگی لباس بنتے ہیں, زرہیں بنتی ہیں,
اور کیونکہ ان کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ موم ہو جاتا تھا، تو یہ کڑیاں جوڑ جوڑ کے جو بنتے ہیں، زرہیں بنتی ہیں، اور ڈریس جو جنگی لباس جو ڈیزائن کرنا، اور یہ سب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ ہوا، بلکہ اپنے کمال کو پہنچا۔ اور پھر ان کی حکومت 40 سال تک رہی، جو کہ عروج کا زمانہ تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی ہم کچھ تو واقعات پڑھ چکے ہیں، اور مزید اگر کبھی موقع ملا تو ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کی سلطنت تھی اور کیسا عروج بنی اسرائیل کو اس دور میں حاصل رہا۔ اب پھر کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کی حکومت تھی وہ 2 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب وہ 2 بیٹوں میں جو تقسیم ہو گئی وہ 2 ریاستیں بن گئیں۔ ایک تھی شمالی ریاست جس کا نام اسرائیل تھا اور اس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، اور دوسری تھی جنوبی ریاست جو کہ جس کا نام یہودا تھا اور جس کا دارالخلافہ تھا یروشلم۔ کئی سو برس اسی طرح عروج کے گزرے، یعنی اتنی اسٹیبلش کر گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کے، وہ اتنا اسٹیبلش کر گئے تھے کہ کئی سو سال تک اسی طرح ان کے بیٹوں کی ریاستیں بھی اسی طرح عروج کا زمانہ گزارتی رہیں۔ لیکن ہوا کیا، پھر ان میں وہی خرابیاں دوبارہ شروع ہو گئیں، وہی شرکیہ عقائد، وہی کتاب میں تحریف، وہی جو ہے جو اس طرح کے رسم و رواج اور عبادتوں کے طریقے اور گمراہی اور ظلم اور یہ سب شروع ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر تباہی اور بربادی اس قوم کا، قسمت اس قوم کی بن جاتی ہیں۔ پھر پہلے سیرینز نے شمالی حکومت ختم کی جس کا نام اسرائیل تھا، اور یہ واقعہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 700-800 سال پہلے، ٹھیک ہے؟ تو شمالی حکومت ختم کر دی۔ پھر بخت نصر جو کہ عراق کا حکمران تھا، ایک یعنی کہتے ہیں کہ وہی نمرود بھی تھا، یعنی نمرود جیسے فرعون وہاں کے حکمرانوں کا نام ہوتا تھا نا، ایسے اس دور کا جو نمرود تھا اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے عراق سے آ کر بہت تباہی مچائی، اتنی تباہی مچائی کہ کہتے ہیں کہ کوئی 2 اینٹیں جو ہے نا وہ ایک ساتھ اس نے سلامت نہیں رہنے دی۔ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہیکل سلیمانی کو اس نے مسمار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور تورات کے سارے نسخے جلا دیے۔ یہ بنی اسرائیل کا سب سے بدترین دور تھا جو کہ تقریباً 125 برس تک قائم رہا۔ بیبلونیا میں یہ وہ قید کر کے لے گیا تھا، اور وہاں وہ اس قید میں رہے، اور بہت ہی یعنی ان کے ساتھ ظالمانہ اور برا سلوک ہوا۔ پھر یہ وہاں پر بہت اللہ سے توبہ کرتے تھے، اور بہت جو ہے اس مشکل سے، ان حالات سے نکلنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو دوبارہ سے ایک طرح سے دوبارہ دین کو ریوائیو کیا، ان کی اصلاح کی، ان کو توبہ کا طریقہ، اور کہا کہ توبہ کرو سب مل کے، اور کس طرح اللہ سے مدد مانگو۔ اور جب ان کی اس قیادت میں مطلب اس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ہے نا، جو وہ 100 سال تک جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو موت آ گئی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ اپنے وطن جانے کے لیے جب نکلے اور وہاں دیکھا کہ وہ شہر تو اجڑا ہوا تھا نا، تو کیسے یہ دوبارہ آباد ہوگا؟ تو 100 سال تک کے لیے اللہ نے ان کو موت دے دی تھی۔ تو پھر ادھر کیا ہوا، اس دوران کیا ہوا، ایران نے عراق پر حملہ کر دیا اور فتح حاصل ہو گئی اس کو۔ جب اس کو فتح حاصل ہو گئی تو اس نے ان کو آزاد کر دیا، یہودیوں کو، اور ان کو اپنے وطن جانے کے لیے آزادی دے دی۔ تو کیونکہ یہ آپ سدھر گئے تھے اور بہت توبہ بھی کر رہے تھے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو عروج حاصل ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ تورات کے حافظ تھے، اس لیے انہوں نے تورات کے نئے نسخے، یا کچھ اور بھی حافظ تھے کہ دوبارہ سے تورات کے نسخے جو ہیں وہ لکھے گئے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، ہر دفعہ جب یہ عروج پہ پہنچتے تھے تو پھر ان کی جو ہے وہی حرکتیں شروع ہو جاتی تھیں، یعنی شرک
اور ہر طرح کے جو گناہ تھے، سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے پیغمبروں کی جو ہے یہ نافرمانی، اور ان کو صرف نافرمانی ہی نہیں کرتے تھے، ان کو تکذیب بھی کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، اور ان کا ہر طرح سے جو ہے نا ان کی مطلب ان کی آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں آج بھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کے لیے کس طرح کی جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اصل میں جس جگہ جس رہتے ہیں جا کر، تو وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے جو بھی مشرکین یا ان کے جو غلط عقائد، ان کی جو ہے وہ طور طریقے اور ان کے جو عقائد ہیں ان کو یہ اپنا لیتے ہیں، ایک یہ بھی ان کی بہت بڑی خرابی ہے۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ پھر دوبارہ سے پہلے یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومنز کے ہاتھوں، 70 عیسوی میں رومنز کے ہاتھوں ان کی ایسی تباہی ہوئی، یعنی اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسی تباہی ہوئی اور ہیکل کو اس طرح انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک، یعنی 500 سال گزر چکے تھے، اس وقت تک وہ دوبارہ تعمیر نہ ہوا، وہ اسی طرح اجڑا رہا۔ اور ان کا ایک طرح سے سمجھیے بہت ہی برا دور تھا، اور یہ ایک اتنا برا ان کا وہ زوال تھا کہ اس کے بعد اس میں سے ہی کچھ لوگ جو تھے وہ مدینے آ کے جب آباد ہوئے، اور وہ سالوں سال جو انتظار جو کر رہے تھے نا اپنے نئے عروج کا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اب ہمارا نبی آئے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں اس طرح سے جو ہے عروج حاصل ہوگا۔ اور دوسری قوموں کو بھی یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہاں دیکھنا پھر ہمارا ایسا عروج ہوگا کہ ہم دوبارہ سے سب طرف ہماری ہی حکمرانی ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو لیکن ہاں پیغمبر جو آیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، عربی نسل سے، ان کی عصبیت اور ان کی جو احساس برتری کا جو ان کے اندر جو جذبہ تھا، اس نے سب کچھ جانتے اور سب کچھ پہچانتے ہوئے بھی اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ وہ اس رسول کو مانے یا اس پر ایمان لائے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ان کے یہ جو فساد بار بار ہوئے، اور بار بار جو ہے ان تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کچھ مطلب تھوڑا سا تو نہیں، کئی سو سال ہوتے تھے کہ ان کا عروج ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی وہی روش اور وہی ان کی نافرمانی اور وہی ان کا طور طریقے، جس کی وجہ سے پھر ان کا زوال ہوتا تھا۔ نتیجتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد انہوں نے جو ان کو قتل کر جو انہوں نے فیصلہ کیا، میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ جب کوئی قوم کسی پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے نا، تو پھر اس قوم کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، پھر اس کے اوپر عذاب آتا ہے اللہ کا۔ وہ کسی بھی صورت میں عام طور سے پچھلی قوموں میں، کیونکہ دیکھیں جو قومیں آئی ہیں وہ ایک اپنی مخصوص ایک قوم ایک علاقے کے لیے ان کے اوپر پیغمبر آئے۔ اس سے پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو جو بھی آئے پیغمبر وہ اپنے علاقے کے لیے آئے، اپنی ایک مخصوص قوم کے لیے آئے، اور اس قوم نے جب ان کا انکار کیا تو اس قوم پہ عذاب آ گیا، اپنے رسولوں کو مارنے کے در پہ ہو گئے تو ان پر عذاب اور وہ ختم ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے دنیا میں دین کو پھیلانے کی، امامت کی جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس لیے ان کو موقع بھی بہت دیے گئے، اور ان کے اوپر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ اپنے پیغمبروں کو کی تکذیب بھی صرف نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن میں نے آپ کو رسول اور نبی کا بھی فرق بتایا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رسول تھے، اور ان کی جب انہوں نے ان کو جب قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے دشمن بن گئے، ایمان لانا تو دور کی بات کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو کس طرح راستے سے ہٹا دیں، تو پھر ان کے لیے فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب یہ امامت، یہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائیں۔ یہ تو آپس کے جھگڑوں میں اتنا الجھ گئے ہیں، یعنی جو مقصد تھا اس کو تو پورا ہی نہیں کر رہے۔ جب ان کو عروج بھی حاصل ہوا، یا جب ان کا یعنی ان کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب بھی یہی تھا کہ یہ
اپنے عروج کے زمانے میں یا جب یہ کر سکتے تھے، دور دور تک انہوں نے دین کو پھیلانے کی، تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو لے جانے کی، لوگوں کو اللہ سے آگاہ کرنے کی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہی نہیں، بلکہ اپنے اس پہ اتنا غرور اور تکبر تھا ان کو کہ ہم ایک کوئی بڑی دنیا کی کوئی بہت اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، جو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، جو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم پر کتابیں بھی ہیں اور ہم پر رسول بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا اس لیے کہ ہم چوزن ہیں، ہم اللہ کے منتخب چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے، اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں ہم۔ تو یہ جو ان کیا جو ان میں یہ باتیں پیدا ہو گئی تھی نا، اس کا پھر اب اللہ کی طرف سے اس کا جواب ان کو ملنا تھا۔ ہاں، جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا، آپ دیکھیں نا، اس کے بعد سے جس طرح یہ وہاں سے نکالے گئے، مدینہ سے، بنو قریظہ سے، ان کو ذلیل کر کے ان کی کتنے لوگوں کو مارا گیا، اور کس طرح یہ وہاں سے 3 قبیلے آباد تھے نا، تو ان کا وہاں پر کیا انجام ہوا اور وہ کس طرح وہاں سے نکالے گئے، اور اس کے بعد سے جب تک کہ یہ اسرائیل کی ریاست قائم نہیں ہوئی، یہ پوری دنیا میں در بدر پھٹک رہے تھے، ان کا کوئی ملک نہیں تھا، ان کا کوئی ایک جگہ نہیں تھی، اور خاص طور سے یہ اس جگہ کے لیے بہت بے چین تھے جہاں کے ہیکل سلیمانی تھا ان کا، اور اس کی تعمیر کے لیے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ایک دفعہ پھر انہیں عروج حاصل ہوگا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر ہوگی، اور وہ وقت کب آئے گا اس کا یہ انتظار کر رہے تھے۔ اور مسلمان اپنی غفلت میں اور اپنے دین سے، اپنے اللہ سے غافل ہوتے گئے، دنیا کے اور معاملات میں پڑتے گئے، عیش و عیاشی، دوسرے تمام معاملات ان کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہوتے گئے کہ لڑنا جھگڑنا، لڑائیاں، یا ایک دوسرے کا، مسلمان کا ساتھ دینا، یہ سارے جذبے، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے مسلمانوں سے ختم ہوتی گئیں، اور مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے گئے۔ جیسے کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کتنے ملک ہیں جو کہ مسلمان ہیں، کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کتنے دولت مند ملک ہیں، لیکن سب بے بس ہیں ایک چھوٹی سی ریاست کی خاطر۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ان کے لیے فیصلہ ہو گیا تھا، وہ ان کے رسول جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، وہ فیصلہ جو ہے وہ معطل ضرور ہوا ہے، پوسٹ پون ضرور ہوا ہے، کینسل نہیں ہوا ہے، وہ عذاب آئے گا، اور وہ اسی طرح سے آئے گا جیسا کہ پہلے قوموں پہ آیا جن میں وہ ان کا نام نشان مٹ گیا، لیکن اس میں ابھی ٹائم ہے، ابھی مسلمانوں کو بھی تو کچھ ان کی غفلت کی اور اللہ سے دوری کی سزا ملنی ہے نا۔ یہ تو دنیا کا بنایا ہوا اللہ کا، دنیا کا یہ نظام ہے، اللہ کا کوئی چہیتا نہیں ہے، اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہ سمجھا تھا اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور ہم مسلمان بھی یہی سوچ اور یہی بات کو سمجھنے کی سزا بھگت رہے ہیں کہ ہم چوزن ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے ہیں، ہم کو کھلی چھوٹ ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم دھوکہ دیں، ہم ملاوٹ کریں، ہم کم ناپیں تولیں، شراب پئیں، گناہ کے برائی کے کام کریں، اپنے بھائی کو دھوکہ دیں، غیبت کریں، جو مرضی کریں، ہمیں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے جنت کا، کیونکہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ بالکل اگر دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک وقت میں حال ایسا ہو جائے گا جیسا کہ بنی اسرائیل، یہاں تک کہ اگر وہ ایک سوراخ میں سے گھسے ہیں نا تو میری امت بھی اسی میں سے گھسے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی خرابیاں، اور اس سب خرابیوں کے ساتھ ساتھ وہی فخر و تکبر، وہی اپنے کو نیک سمجھنا، اور کھلی چھوٹ اللہ کی طرف سے ملنے کا ایک خود سے اپنے لیے ایک سرٹیفکیٹ بنا لینا کہ صرف ہمارا کلمہ پڑھنا کافی ہے ہمارے لیے۔ کیا صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی ہے؟
اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا آمنو وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہر جگہ ہیں. اے ایمان والو، ایمان لا اور نیک عمل کرو. تو جو نیک عمل نہیں کرے گا اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، لیکن ملاوٹ کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپتے، کم تولتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپتے، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپتے. تو وہ رویہ اور وہ اخلاقی خرابیاں جو ان میں تھیں، اگر آج ہم دیکھیں بحیثیت قوم تو کیا ہم میں نہیں ہے؟ اور آج جو ان کا رویہ تھا کیا آج ہمارا نہیں ہے کہ ہم انگلیاں دوسروں پہ ضرور اٹھاتے ہیں لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتے؟ یہ جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ، یہ تاریخ صرف ان کو لان تان کرنے کے لیے بیان نہیں کی گئی کہ وہ کتنے برے اور کتنے خراب تھے اور کتنے ناشکرے تھے. یہ تاریخ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے رویے کو دیکھیں کہ ہم ان سے کتنے سملر ہوتے جا رہے ہیں، کتنی ناشکریاں کرتے جا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں پر. آج بھی وقت ہے، ہم سب کے پاس جب تک زندگی ہے اللہ کی طرف سے دی گئی یہ ایک بہت بڑی مہلت ہے، سب کے پاس وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کا. ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے کیوں سوچتے ہیں؟ جہاں سے خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں. آج ہم نے اتنی ڈیٹیل میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ کیا کیا خرابیاں تھیں، کیا کیا غلطیاں تھیں. ان کا دیکھیں نا، ان کا نتیجہ دیکھیں. انہوں نے کہا موسیٰ جاؤ اپنے رب سے پوچھ کر آؤ. اللہ نے پورے قرآن میں ان کو بنی اسرائیل ہی کہا ہے، میرا بندہ نہیں کہا. ہمیں کہا ہے نا میرے بندے، یا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ہمیں تو نہیں کہا نا کہیں پر بھی ایسا. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس پہ فخر ہونا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں اور عبد ہیں، غلام ہیں. غلام کا کام ہوتا ہے جو کچھ مالک نے کہا ہے، جس طرح اس کے آقا نے اس کو بتایا اس طرح سے کرے، ویسے زندگی گزارے، اپنی مرضی اور اپنی بات کرنے کی کوشش نہ کرے. لیکن پیغمبروں کے واقعات ہم نے پڑھے، یہ سارے قصے، یہ ساری باتیں کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ صرف تفریحاً نہیں پڑھ رہے، ہم ان کا طرز عمل دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے حالات کو پڑھ کے جان رہے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی آزمائشوں اور مشکلات میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار نہیں کیا، کھلی کھلی نافرمانیاں کر کے ڈٹائی سے. اور اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. جب وہ ہدایت دے گا تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جب اللہ چاہے گا تو ہم بھی یہ کرنے لگیں گے، جب اللہ تعالیٰ ہم فرصت دے گا تو ہم بھی قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کریں گے. اس فرصت اور مہلت سے پہلے آخری وقت نہ آ جائے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ جو وقت اللہ نے دیا ہے، جو مہلت اللہ نے دی ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اپنے آپ کو اس قوم سے الگ ثابت کریں، اپنے حبیب کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شرمندہ نہ کریں کہ وہی والی حرکتیں اور وہی والے کام کر کے ہم ان کو شرمندہ کریں گے. ان کی شفاعت کے دعوے دار ہیں تو کوئی تو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. کوئی تو ایک اس رمضان میں کوئی تو ایک برائی اللہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کریں، کوئی ایک برائی. غصہ اگر بہت آتا ہے تو غصہ اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے دل میں نفرت ہے، کینہ ہے، وہ نکالتے ہیں. اگر کوئی اور غلط حرکت ہے، غیبت کرنے کی، بہت گوسپنگ کی عادت ہے، بس اس رمضان سے ختم. گانے بہت سننے کی عادت ہے، اس رمضان سے ختم. کوئی ایک زیادہ سب کو نہیں کہہ، کوئی ایک عہد کریں کہ کوئی ایک چیز تو ضرور چھوڑیں. ہر محرم کی فرسٹ ہوتی ہے، ہم نیو ایئر تو بڑا کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اسلامی سال اب شروع ہو رہا ہے. اس نیو ایئر پہ عہد کیا کریے ایک کوئی بھی اپنی برائی، ایک کوئی اپنی بری عادت چھوڑنے کی. بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی. چلیں آج کا الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم پھر سورہ کہف کی طرف آئیں گے.